अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत को ख़त लिखने की जो बात फैलाई जा रही थी कि उन्होंने ख़त लिखा है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, और इमरान खान की रिहाई के मुतालबे और उसकी बात करने के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। इससे पहले आपको मैं प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ कि 62 जो अरकान थे जिन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया था, उसमें से मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें 29 वो लोग थे जो कट्टर यहूदी थे और साथ में हम जिन्स परस्त थे, और वो सारे के सारे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। उसमें से मैंने आपको परसेंटेज बताई थी कि कितने अफराद थे जो कि इंडिया के हिमायती थे और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की हिमायत नहीं की। उनमें से एक भी पाकिस्तान का वेल विशर नहीं था, और माजी में वो पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर जो है वो काफ़ी प्रोपेगेंडा करते आए हैं। अब आपके सामने तफसीलात रखती हूँ जनाब जी कि मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद जो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बरतानवी हुकूमत से इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से बात करने का मुतालबा किया है। और लिवरपूल रिवर साइड के जो रुकन हैं जी पार्लियामेंट, किम जॉनसन, उन्होंने इमरान खान के मुशीर बराए बैनुल अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त के ऊपर बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई और हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करने का मुतालबा किया है। इस खत के ऊपर ये जो खत कहा जा रहा है, तमाम जमातों के जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं उनके अरकान के दस्तखत मौजूद हैं, और अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ये कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और इमरान खान की रिहाई की कोशिश करे, और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुसलसल नज़रबंदी और जो है इसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार करे, और इसके ऊपर जो है वो ख़त लिखे। इमरान खान की कैद का मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था, ये कहना है जी पीटीआई का मौक़िफ़। अरकान पार्लियामेंट जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुसलसल नज़रबंदी मुल्क में जमहूरियत के लिए एक संगीन खतरा है। ऑब्वियसली उनको तो लगेगा, क्योंकि उन्होंने फ़ौज के खिलाफ चलना है, पाकिस्तान के खिलाफ चलना है, तो उनको इमरान खान को लाना है। और उन्होंने कहा कि एक संगीन खतरे की नुमाइंदगी करती है और कयास राइयां की जा रही हैं कि इमरान की किस्मत का फैसला मुमकिना तौर पर एक फौजी अदालत करेगी। असल में इमरान खान को इस बात का शदीद रंज या तकलीफ या गुस्सा है कि उनका जो फैसला होगा वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा, और ये होना ही है मेरे ख्याल से। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, लेकिन जब भी होगा होना है, और उसी के लिए ये जो दौड़े हैं वो हर तरफ लगी हुई हैं, और इसीलिए फौज के खिलाफ जो है ये खत लिखते फिर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का फैसला हुआ तो ये तशवीशनाक होगा, ये मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी होगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ऐसा कोई जुमला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जो इमरान खान ने कही हो और उसको थूक के ना चाटा हो। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब उनसे पूछा जाता था कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम पर आप क्या कहेंगे, तो वो कहते थे ये बड़ी ज़रूरी हैं। और इमरान खान का मुझे वो बयान भी याद आता है जब वो कहते थे कि मेरी क्यों नहीं बाजवा के साथ खराब होती, ये नवाज शरीफ की ही सबके साथ खराब क्यों होती थी। तो वो अब आपके सामने आ गया है कि उनकी हर एक के साथ क्यों खराब होती थी और इनकी खराब कैसे हुई। खत में जिन अरकान ने दस्तखत किए हैं उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के अरकान शामिल हैं। इसमें किम जॉनसन एमपी, और इसके अलावा जो हैं अफसाना बेगम है, एमपी लियाम है, बर्न है, और रोजी डफील्ड हैं, उसके बाद हैं गिल फर्नस हैं जी, और पाउलेट हैमलेटन हैं जी, और पीटर हैं, और इसके अलावा एमपी एंडी हैं, एमपी एंडी मैकडोनल्ड। अच्छा जी, इसके बाद इब्तिसाम मोहम्मद हैं, बेल रेब्रू हैं, एडी एमपी हैं, ज़ारा सुल्ताना है। अच्छा, मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस करूं तो उसके लिए मुझे माजरत है, क्योंकि ये सारे नाम उर्दू में लिखे हुए हैं, तो दैट्स वाई मुझे ज़रा पढ़ने में क्योंकि ज़ेर ज़बर की गलती हो सकती है। स्टीव वेड्रन है और नादिया वटूम इसमें जो है वो शामिल हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है, और ख़त के अंदर जो है वो बैरन्स जॉन, बेकवेल, बैरन्स क्रिस्टीन, लॉर्ड पेट्रिसन, और लॉर्ड जॉन, और हैंडी, और लॉर्ड टूडल्फी, इनके जो दस्तखत हैं वो भी शामिल हैं। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने कहा है कि जिन मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान हाउस ऑफ कॉमन्स ने ख़त पर दस्तखत किए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं
ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی حمایت کرتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بالادستی یہ اس کو کہتے ہیں جب عمران خان پرائم منسٹر بنے. اگر کوئی دوسرا بن جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. اور خان اگر پرائم منسٹر نہیں ہے، اور آپ مزے کی بات سوچیں کہ وہ عمران خان جو ماضی میں اپنی حکومت کے گرنے کا الزام بھی امریکہ کے اوپر لگا چکے ہیں، اس عمران خان کے حق میں امریکہ کے اندر قرارداد پاس ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہانی؟ ساری کہانی تو ویسے آپ لوگ جانتے ہیں، روز تو میں آپ کو کہانیاں سنا دیتی ہوں، لیکن بہرحال یہ اب کی بار بھی ان کے جو خطوط ہیں ان کا ان کو ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ میرا نہیں خیال کہ ان کی وہ خواہش وہ پوری ہو سکتی ہے. فی الحال تو مجھے دور دور تک خان صاحب جیل سے چھوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انٹل کے خان صاحب جو ہیں وہ پیروں میں گر کے معافی نہ مانگ لیں عاصم منیر کے، اور انٹل کے وہ عاصم منیر کو یہ کہنا دیں کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں اور میں یہاں سے کہیں چلا جاؤں گا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکی جو اراکین ہیں ایوان نمائندگان، انہوں نے بھی صدر بائیڈن کو جو ہے وہ خط لکھا ہے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا. اب مجھے بتائیں نا کہ کتنے سیاستدان ہیں جو جیلوں میں جاتے ہیں. آخر عمران خان کے معاملے میں ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اقوام متحدہ کے فلور کے اوپر اسرائیل عمران خان کے حق میں آواز بلند کرتا ہے، امریکہ ان کے حق میں قرارداد پاس کرتا ہے، اور اب یہ برطانیہ کے جو لوگ ہیں یہ بھی آ گیا. اب مجھے بتائیں نا یہ تینوں ممالک جو آپس میں ٹرائنگل بنا ہوا ہے، یہ ہی کیوں آخر عمران خان کو چھڑوانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب مجھے آپ نے دینا ہے. میں چلتی ہوں اگلی خبر پہ. اچھا، یہ خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، ایک تو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے 1-2 دن پہلے یہ اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا کے جو ایریاز ہیں وہاں پر آئیں مت، کیونکہ وہاں پہ بڑا خطرہ ہے. تو وہاں کے لوگ اپنے ہی سی ایم کے اوپر تھو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو 15واں سال، یعنی کہ 2 ٹرمز آپ لے چکے ہیں اور اب تیسری ٹرم آپ کے اوپر جاری ہے، اور آپ لوگ آج تک نہ وہاں پہ سڑکیں بنا سکے ہیں، نہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے ہیں، نہ وہاں پہ آج بھی لوگ دریا پار کرنے کے لیے ڈولیاں پار کر رہے ہیں، وہاں پہ نہ آپ دہشت گردوں کا خاتمہ کر چکے. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ صرف آئے روز آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ راستے بلاک کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر پیمپرز اور ٹیشو بنانے کی ایک فیکٹری تھی، اس میں آگ لگ گئی. وہ پوری کی پوری جو فیکٹری ہے وہ خاکستر ہو گئی، اور وہاں پر ان کے پاس سوائے آگ بجھانے والی جو 2 گاڑیاں اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی. اب آپ کہو گے کہ نہیں وہ خیبر پختونخوا کے پاس نا وسائل نہیں ہے تو اس لیے ان کو پیسے نہیں ملتے تو ان کے پاس گاڑیاں نہیں جی نہیں، وہ گاڑیاں دراصل پنجاب میں کھڑی ہیں. اب آپ پوچھو کہ پنجاب میں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ تو خیبر پختونخوا کی گاڑیاں ہیں. کہ پچھلے دنوں گنڈا پور نے جو دھاوا بولا تھا پنجاب کے اوپر، اور جو لاہور آ رہے تھے اور جو ڈی چوک آ رہے تھے اور کہاں آ رہے تھے نا، تو وہ گاڑیاں ادھر ادھر جو ہیں پنجاب کے اندر کھڑی ہیں. جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم آئیں گے اور ہم جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک انہوں نے پہنچنا تھا، تو وہ گاڑیاں جو ہے وہ پنجاب کے اندر کھڑی ہیں کیونکہ وہاں کے اہلکاروں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے. اہلکار اب جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو بتاؤں کہ جناب خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور آپریشن کے دوران 4 خوارج کو مار دیا گیا ہے. پاک فوج جو ہے ان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پہ شمالی وزیرستان اور ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ بیسیکلی آپریشن کیا، اور وہاں پر جو ہے یہ 2 خوارج جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ تو ہیں، لیکن اس کے بعد فوج ہی ہے جس کی وجہ سے آج بھی میلی آنکھ جو ہے وہ نہیں اٹھتی. ورنہ سوچیں لبنان جیسا ملک جس پہ آج تک کبھی حملہ نہیں ہوا تھا، لبنان کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا، شام کے اوپر کر دیا ہے، غزہ فلسطین کے اوپر کر دیا. کوئی اسلامی ملک ہے جس کو انہوں نے چھوڑا ہو؟ تو بہرحال پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوئے نا 10 بار ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، عقل ان کی جو ہے نا وہ، اسی لیے تو وہ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ پچھلے دن انہوں نے کیا نہیں تھا کہ پاکستان سے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ چھینے جائیں، کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، اور وہ آج آ کے یہ کہ پاکستان کی فوج سے ان کو جو ہے نا وہ نکالا جائے، یعنی فوج سے لوگوں کی محبت نکال دی جائے تاکہ فوج کو ہم کر کے الگ توڑیں. خدا نخواستہ ان کا یہ خواب کبھی نہیں پورا ہونا، کیونکہ الحمدللہ آخر میں غزوہ ہند تو ہم نے جیتنا ہے نا. آخر میں دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک یہودی کو تو انہوں نے مارنا ہے نا. جی بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی کہ وہ پہنچ گئے جی امریکہ. اور مجھے نا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ عمران خان جو امریکہ کی اپنے اوپر الزام لگاتے ہیں حکومت گرانے کا، پھر امریکہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر لابنگ فرمز بھی امریکہ میں ہائر کرتے ہیں، پھر امریکہ میں ہی انہوں نے یہ زلفی بخاری ٹائپ کے لوگوں کو ادھر یورپ میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ شہباز گل جیسے لوگوں کو امریکہ میں بٹھایا، وہیں سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اچھا پھر وہیں کی جو ان کی کانگریس ہے وہ ان کے حق میں قرارداد بھی پاس کرتی ہے، تب تک سب کچھ لوئل ہے کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے امین ہے. لیکن اگر نواز شریف لندن چلے جاتے ہیں اور 2 دن کا دورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن وہ دبئی جاتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن یا 3 دن کے لیے وہ امریکہ جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں بھونچال آ جاتا ہے.
پھر جو ہیں سب لوگ غدار بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا. یہی وہ عمران خان ہے نا جو ان کو کہتے ہیں کہ جی چور ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں رکھا ہوا ہے. تو بندہ پوچھے کہ عمران خان کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ خود کہاں رہتے ہیں. اچھا بہرحال آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کے ان تینوں ممالک میں جانے کی وجہ سے بڑی تکلیف جو ہے وہ ہر طرف ہوئی ہوئی ہے. نواز شریف لنڈن میں جب پہنچے تو وہ اپنی رہائش گاہ پر گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنے چیک اپ کے لیے وہ اسپتال روانہ ہو گئے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک تو ان کے صرف دو مقاصد ہیں ان تمام ممالک میں جانے کے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں بزنس کو لانا، دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ لنڈن انہوں نے لازمی جانا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا چیک اپ کروانا تھا. اور نواز شریف کو جو بیماریاں ہیں وہ اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے کوئی ڈھنڈورا پیٹا ہو، بتایا ہو کہ میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا. وہ نہیں اس طرح کی چیزیں کرتے. تو اب نواز شریف کا جو امریکہ کا شیڈیول ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے جو ہے وہ دبئی گئے تھے، پھر وہ لنڈن گئے تھے، اور اب وہ امریکہ جو ہے وہ جا رہے ہیں 4 دن کے لیے. اور اپنی رہائش گاہ سے روانگی کے موقع پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا میسج دیں گے تو انہوں نے پھر بھی کشمیر کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے اوپر مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ جلد ختم ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارتی مظالم انہیں آزادی کے حصول سے نہیں روک سکتے. دنیا کو کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی اور جو حمایت ہے وہ جاری رکھے گا. اور یہ سب کچھ انہوں نے لنڈن میں اپنے گھر کے باہر کہا، اور اس کے بعد وہ امریکہ روانہ ہو گئے. تو دوسری طرف اگر خان صاحب کے جیلوں کو دیکھیں تو وہ کیا کریں گے جی، گندی گندی گالیاں دیں گے، جبکہ وہ یہ بات بھول جائیں گے کہ کشمیر کا سودا کرنے والے کون تھے. وہ تو عمران خان تھے. آپ کو یاد نہیں ہے ٹرمپ کے ساتھ جب ملاقات کر کے آئے تھے اور کشمیر بیچ کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی خوشی تو مجھے ورلڈ کپ جیتنے پر نہیں ہوئی جتنی مجھے آج ہو رہی ہے. اور اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ متفرق خبریں، اور اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کا آج جنم دن ہے. مریم نواز کو مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، مے شی ہیو مینی مینی مور. اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان کو اپنے کام کو اسی طرح جاری و ساری رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو خبر جناب، یہ فلک جاوید کا ٹویٹ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. محترمہ فرماتی ہیں کہ سنا ہے کہ ترکی کے ایئرپورٹ پر قاضی صاحب کو جوتا پڑا ہے، کسی کے پاس ویڈیو ہے تو ضرور دکھا دیں. اور ایسی بے شرم عورتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ کے ٹویٹس کرتی ہیں، کہاں سے یہ بیٹھ کے بکواس کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو کر اتنا بڑا اعزاز اپنے نام کر کے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ بینچر بنے ہیں، وہ بھی کسی برطانیہ کی یونیورسٹی کے. اور ان کی رسپیکٹ کے لیے ان کے لیے عشائیہ دیا گیا، یہاں تک کہ یونیورسٹی نے کئی مہینوں تک اپنا پروگرام پوسٹ پون کر کے ان کا انتظار کیا. اور یہ بے غیرت عورت، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بے غیرت کا مطلب ہوتا ہے غیرت سے آری، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جوتا مارا جائے اور جگہ جگہ جوتے پڑ گئے، مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پھر میں نے وہاں پہ ایک ویڈیو شیئر کر دیا جس میں عمران خان کو جوتے پڑ رہے تھے. حالانکہ یہ بری بات ہے، میں کسی سیاستدان کی اس طرح سے چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن پھر جو بدتمیزی کرتا ہے اس کو پھر جواب بھی اس کی زبان میں دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جناب مقید حریت قیادت کی اپیل کے اوپر کشمیری جو ہیں انہوں نے کل کا جو دن ہے وہ پورا یوم سیاہ جو ہے وہ منایا. اور جموں کشمیر میں بھارتی قبضے کی کشمیری شناخت جو ہے وہ خطرے میں. انہوں نے کہا مسرت عالم بٹ ہیں اور شبیر احمد شاہ ہیں جی، انہوں نے کہا، اور بھارتی جبری قبضے کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا. اور کشمیر کے اوپر جو قبضہ کیا بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کو آج تک جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے. تو ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں اور ہم سب کو ہمیشہ آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. جناب اسی کے ساتھ آج کے ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ نے کے بان.